अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों से शेयर कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबीउल्लाह। इस खूबसूरत मजलिस में शरीक मेरे सारे भाई बुजुर्ग, दोस्तों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बड़ा खुशनसीब हूँ और बड़ी मुसरत है मुझे कि आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस यौम विलादत में शरीक होने का मौका मुझे चिखली ने दिया है। मैं मशकूर और ममनून हूँ आप तमाम का और मेरे पुलिस महकमे का। मैं अपनी बात मुख्तसर में ख़त्म करूंगा, आपको नमाज के लिए भी जाना है। कहते हैं कि मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके देख, अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के देख। तो एक दिन अल्लाह के रसूल जब बैठे थे तो उनकी खिदमत में बैठे एक साहबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल, दुनिया में सबसे पहले क्या आया, कायनात में सबसे पहले क्या आया? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरे रब ने, उस रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले मेरा नूर पैदा किया, नूर पैदा किया, नूर मोहम्मदी पैदा किया, हमारे प्यारे नबी का नूर पैदा किया। हजारों सालों तक वो नूर कायनात में अल्लाह ताला की तजबीह व तजर्दी करता, सफर करता रहा। बस अल्लाह ताला ने उससे गौहर बनाया और उसको अपनी जलाली नज़र से देखा, उससे पानी बहने लगा, बस उसके चार टुकड़े किए, अर्श बनाया, फर्श बनाया, फरिश्ते बनाए, लोहो कलम बनाया, आसमान बनाया, अर्श बनाया, सब बनाया। तो इस तरह से दुनिया बनानी थी करके हमारे नबी को पैदा करना था, इसलिए दुनिया बनाई रब ने। तो ये ऐसा कहा जाता है कि जब आदम अलैहिस्सलाम को सजा मिली, माहौवा अलैहिस्सलाम को जन्नत से बाहर निकाल दिया गया था और हजारों साल फरियाद करते भटकते रहे और अल्लाह के रहम की फरियाद करते रहे कि अल्लाह अब तो माफ कर दे। चरिंदे परिंदे, खेत खलियान, पत्ते, चींटी, हर किस्म का जानवर, हर किस्म की मखलूक अल्लाह से फरियाद करती थी कि अल्लाह अब तो माफ कर दे, अब तो माफ कर दे। जिस दिन मगफिरत का वक्त आया तो आदम अलैहिस्सलाम ने अर्श आज़म पर लिखा देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब पूछा आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कि अल्लाह तू तो बड़ा बुजुर्गी वाला है, लेकिन तेरे साथ ये नाम जो जुड़ा हुआ है, ये तेरे साथ जो नाम जुड़ा है वो किसका नाम है? तो गैब से आवाज आई, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये आदम, ये हमारे हबीब का नाम है, ये हमारे प्यारे का नाम है और हम अगर इसे न बनाते तो दुनिया भी न बनाते। इसलिए कहते हैं कि बच न सका खुदा भी मोहब्बत के तकाजों से फराज, बच न सका खुदा भी मोहब्बत के तकाजों से फराज, एक महबूब की खातिर सारा जहां बना डाला। और ऐसे प्यारे नबी को रहमतुल आलमीन बनाकर हमारे बीच में भेजा। सारी उम्मत को सिरातल मुस्तकीम पर चलना जिसने सिखाया वो अल्लाह का प्यारा नबी। पैदाइश विलादत रबीउल अव्वल 12, माँ का नाम बीबी आमना, वालिद का नाम अब्दुल्ला और उनके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब। जब पैदा हुए तो हमारे प्यारे नबी यतीम पैदा हुए, उनके वालिद साहब इस दुनिया में नहीं थे। चाचा ने उनकी परवरिश की, बहुत जब छोटे थे
تو چاچا نے پرورش کی، اور اس وقت عرب میں رواج تھا کہ بڑے گھر کے بچوں کو دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے، کیونکہ دیہات کی ہوا اچھی رہتی تھی، چھوٹے بچے جو ہوتے تھے ان کو اچھا خوراک ملے، اچھی ہوا ملے، اور شہروں کے بنسبت عرب میں اس زمانے میں قبیلوں کی یا دیہاتوں کی زبان صاف تھی، وہ زبان سیکھے بچے۔ اسی وجہ سے ہمارے پیارے نبی کو ان کی امی، ان کی ماں، والدہ بیوی آمنہ، انہوں نے جب دینا چاہا تو اس سمے رواج تھا کہ دیہاتوں کی عورتیں، قبیلوں کی عورتیں آتی تھی، شہر میں آ کے بچوں کو لے جاتی تھی اور وہاں ان کو دودھ پلاتی تھی، دیہاتوں میں اچھی زبان سکھاتی تھی، صحت مند بناتی تھی، ہر 6-4 مہینے کے بعد، سال 2 سال کے بعد پھر ماں کو لا کے ملاتی تھی، رشتہ داروں سے ملاتی تھی اور پھر لے جاتی تھی۔ تو جب ایسا ایک قبیلہ بچوں کو گود لینے آیا تو ان میں سے ایک دائی تھی، انہوں نے آپ یتیم کو گود لیا، یتیم کو گود لیا اور آپ کو بنو سعد کے قبیلے لے گئے۔ بنو سعد کے قبیلے میں آپ پلے بڑے، بیچ بیچ میں آپ آتے، اپنی ماں سے ملتے، پھر تھوڑے بڑے ہوئے تو آپ کے دادا کے سپرد کر دیا گیا آپ کو۔ آپ کے دادا نے جب آپ کا نام رکھا محمد، تو لوگ پوچھنے لگے کہ آپ کے خاندان کے رواج کی طرح دوسرے لوگوں کی طرح نام کیوں نہیں رکھا ہے، یہ الگ نام کیوں رکھا ہے؟ تو دادا عبد المطلب نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں میرے بچے کی تعریفیں ساری دنیا کرے، اسی لیے نام محمد رکھا ہے، اسی لیے نام محمد رکھا ہے۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ حمد بے حد اس خدائے پاک کو، حمد بے حد اس خدائے پاک کو، نور يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم۔ دوستو قرآن شریف کو سیکھ کے پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اس کو سیکھنا، خبر میں جانے تک اگر ٹائم ملے تو ضرور سیکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ بندوں سے فرما رہا ہے، لہٰذا کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ایسا کیا ہے قرآن شریف میں، ہم کو سوچ سمجھ کے دیکھ کے پڑھنا، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم کو اس کے اوپر پریکٹس کرنا ہے، تب ہم صحیح جا کے مسلمان بن سکے، ورنہ ہم خالی پیلی کے جو ہے خالی نام کے مسلمان رہیں گے، اور قرآن شریف میں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ ہم سے کیا فرما رہا کبھی ہم کو پتہ نہیں چلے گا۔ آپ جب پڑھیں گے، سمجھیں گے تو آپ کو ایک مزہ آئے گا۔ اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو آدمی جتنی محبت سے پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خزانے کھول کے دکھا دیتا ہے، اتنا ویژن اس کو نصیب ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ غریب رہتے ہیں لیکن جب قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں امیر کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، قرآن شریف جب پڑھتے ہیں تو اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا عذاب قرآن شریف پڑھنے کی وجہ سے ختم ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے یہاں پہ جو دکھائے گئے نمبرز کے اوپر ان کو کانٹیکٹ کریں، چاہے آپ انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو یا سعودی میں ہو یا UK میں ہو یا USA میں ہو یا گلف میں کہیں بھی ہو، کسی دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ بھی اگر پڑھانا چاہ رہے ہیں تو مجھے نمبر دے، میں اپنے چینل کے اوپر فری آف کاسٹ پرچار کرتا ہوں۔ دوسری بات، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو یاد رکھیے، اگر آپ انڈیا کے ہیں تو انڈیا کا نمبر ہے، پاکستان کے ہے تو پاکستان کا نمبر ہے، UK کے ہے تو UK کا نمبر ہے، گلف کے ہے تو گلف کا نمبر ہے، کسی سے ہی پڑھ لے، پردے دار خواتین بھی پڑھا رہی ہے، مرد حضرات بھی پڑھا رہے ہیں، آپ کو پڑھنا ہے، آپ ہو یا میں ہو، ضرور پڑھنا چاہیے، ورنہ بہت بڑی غلطی ہو جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے، لیکن اگر آپ غلطی پڑھ دیں گے تو ساری طور پر اللہ کے لیے ہو جائے گی۔ تو میرے کو معاف کرے اور میرے لیے بھی دعا کرے، اپنے لیے بھی دعا کرے، اللہ سب کو ہدایت دے، آپس میں محبت دے، اور قرآن شریف سے عشق دے، سکھا، سمجھا، پڑھا اور عمل کرا، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت۔ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ عز و جل کا کلام ہے، اس کے حقوق میں ایک اہم ترین اور اولین حق یہ ہے کہ صحت الفاظی، ضروری قواعد تجوید کی رعایت کرتے ہوئے اس کی تلاوت کی جائے۔ قرآن میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے اسے ترتیل کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اس سے واضح ہے اور ترتیل ہی کے ساتھ پڑھنے کا حکم بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو۔ ترتیل کی تفسیر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ارشاد کے مطابق حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور وقفوں کی معرفت ہے، تو ترتیل سے قرآن کریم پڑھا جائے گا، تبھی اس کی تلاوت کا حق ادا ہوگا، اور ایسے ہی تلاوت پر حسنات اور انعامات خداوندی کا وعدہ ہے۔ لیکن اگر تلاوت تجوید کی رعایت کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے خلاف ہے تو اس سے تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔
حدیث پاک کے اندر یوں آتا ہے زین القرآن باصواتکم، ترجمہ اپنی آواز سے قرآن کو مزین کرو، وحسن القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، اچھی آواز سے قرآن کو پڑھو کیونکہ اچھی آواز قرآن کریم کے حسن کو بڑھا دیتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وقال في موضع آخر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، قرآن کریم کو عربی لہجے میں پڑھو۔ محققین علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ بغیر تجوید قرآن پڑھنے والا مستحق ثواب نہیں ہوتا۔